My dear students of Aligarh Right Collegiate, Karachi. So, my last lecture was, which you must have read, जो जिसे शायद आप पढ़ चुके होंगे, वो ये था कि right, all contracts are agreement, but all agreements are not necessarily contract. All contracts are agreement, but all agreements are not necessary contracts. Explain. इसको explain करना था. अब इसका जवाब जो है वो मैंने नोट्स में दे रखा है और आपको समझाया भी है बोर्ड पर. आपको बाकायदा मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स बनाकर समझाने की कोशिश की थी कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन तमाम एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ. आज जो हम दूसरा चैप्टर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो है इसेंशियल एलिमेंट्स. अच्छा, पहले क्वेश्चन के सिलसिले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब उसका मिल सकता है, जो भी तरीक़ाकार होगा उसके मुताबिक. सो आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. इसेंशियल एलिमेंट्स, ELEMENTS ऑफ अ valid contract. Essential elements of a valid contract. Valid contract को उर्दू में कहते हैं एक जायज़ मुआहिदा. एक जायज़ मुआहिदा के क्या बयान करो, लवाज़िमात. वो क्या लवाज़िमात हैं जो किसी भी राइट कॉन्ट्रैक्ट को जायज़ कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं. वो क्या लवाज़िमात हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देते हैं, जायज़ बना देते हैं. ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. एक लेंथी आंसर होगा इसका, एक बड़ा सा जवाब होगा इसका, जिसको आपको देना पड़ेगा. अच्छा देखिए, बास किताबों में लिखा है सेक्शंस 10, सेक्शंस 10, सेक्शन 11, सेक्शन 13. अब ये सेक्शंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप सिर्फ लिखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आप सिर्फ क्या लिखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हाँ, जहाँ मैं ज़रूरत समझता हूँ, ठीक है, जहाँ मैं ज़रूरत समझूँगा आपसे कहूँगा कि भाई अब सेक्शंस आप लिखिए. अब आपको सेक्शंस जो हैं उसके लिखने पड़ेंगे, क्योंकि फिर उसके मार्क्स होंगे. फिर उसके क्या होंगे, मार्क्स होंगे. अब अननेसेसरीली आप खाम गलत सेक्शन लिख दें, बजाय 10 की जगह 11 लिख दें, ये 11 की जगह 12 लिखें. सो दैट विल हैव अ वेरी बैड इम्पैक्ट अपॉन द माइंड ऑफ एग्जामिनर. देखो भाई गलत सेक्शन लिख दिया है. तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट की तारीफ में आपको बता सकता हूँ, एन एग्रीमेंट enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. और दूसरी सूरत में अगर आप मेरे पहले लेक्चर को देखें, सो एग्रीमेंट क्या है, एक एक्सेप्टेड प्रपोजल होती है. एग्रीमेंट क्या होता है, एक एक्सेप्टेड प्रपोजल होती है. जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, जब प्रपोजल कबूल हो जाए, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है. वरना वो एग्रीमेंट नहीं बनता, बल्कि प्रपोजल ही रहती है. इसकी मिसाल मैंने पिछली बार आपको दी थी. देखिए, अब ऑल एग्रीमेंट्स, अब इसका जवाब शुरू कहाँ से होता है, क्योंकि देखिए ना, जब आप जवाब लिखने जाएं तो आप अपने जवाब को इतना फैला देते हैं कि वो 3, 4, 5 सफ़ों तक चला जाता है. बाकी सवालात के जवाब देना रह जाती हैं और आप कहते हैं जनाब हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन जवाब पूरे ही नहीं हुए.
ارے بھائی کیسے پورے نہیں ہوئے؟ جو آپ کو بتایا جائے گا جب آپ وہ لکھیں گے، آپ جو سمجھایا جائے گا وہ لکھیں گے، اپنی مرضی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کا جواب اس فریم میں آ جائے گا جو فریم ایگزامینر چاہتا، ٹھیک ہے نا، ادروائز نوٹ، دیگر صورت میں ایسا نہیں ہوگا. You will keep on writing and writing and writing, otherwise, right, you will have no satisfaction. دیگر صورت میں آپ کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوگی، آپ لکھے چلے جا رہے ہیں، لکھے چلے جا رہے ہیں، بھائی بہت لکھا آپ نے. تو میرا آج سوال کیا ہے؟ ایسینشیل ایلیمنٹس آف اے ویلڈ کانٹریکٹ. اس میں پہلا پیرا بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو بتائیں گے، یہ آپ کے سب نوٹس میں موجود ہے. آل ایگریمنٹس آر کانٹریکٹ. تمام ایگریمنٹس کانٹریکٹ ہوتے ہیں. آل ایگریمنٹس آر کانٹریکٹ. تمام ایگریمنٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں if they are made by the free consent of parties. پارٹیز کی فری کہتے ہیں آزاد، کنسنٹ کہتے ہیں رضامندی کو. فری کہتے ہیں FREE، فری کہتے ہیں آزاد کو، اور کنسنٹ کہتے ہیں رضامندی کو. کنسنٹ کی اسپیلنگ کیا ہے؟ CONSENT. کنسنٹ کہتے ہیں رضا یا رضامندی. دو ورڈ ہیں، یا تو آپ کہیے رضا کہیے یا پھر آپ کہیے رضامندی، ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے. انگلش میں ایک ہی ورڈ ہے کنسنٹ، ٹھیک ہے. تمام ایگریمنٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں جب یہ پارٹیز اگر ایک پارٹی تو نہیں ہونی چاہیے، ایک سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ خود اپنے آپ سے معاہدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. پارٹیز ہونی چاہیے. پارٹیز کیا ہونی چاہیے؟ ان کی کنسنٹ کیا ہونی چاہیے؟ فری ہونی چاہیے. یہ نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے. پارٹیز کی کنسنٹ کیا ہونی چاہیے؟ فری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ کیا ہوں؟ کمپیٹنٹ ہوں. کمپیٹنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ان میں معاہدہ کرنے کی اہلیت ہو. ٹھیک ہے، ایرے غیرے سے معاہدہ نہیں ہو سکتا. قانون کے مطابق ایسے کون سے لوگ ہیں جن میں معاہدہ کرنے کی کیا ہے؟ اہلیت ہے. ایسے کون سے لوگ ہیں جن میں معاہدہ کرنے کی اہلیت ہے؟ تو آپ معاہدہ کرنے کے لیے کیا ہونے چاہیے؟ کمپیٹنٹ ہونے چاہیے. آپ میں اہلیت ہونی چاہیے، آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے. آپ میں اہلیت و صلاحیت نہیں ہے تو آپ وہ معاہدہ نہیں کر سکتے تھے. تیسرا، کنسیڈریشن جو ہے وہ لافل ہونی چاہیے. تیسرا کیا ہے؟ کنسیڈریشن جو ہے، اب کنسیڈریشن کا میں نے آپ کو کنسیپٹ دے دیا تھا. کنسیڈریشن کیا ہونی چاہیے؟ لافل ہونی چاہیے. انڈرسٹینڈ؟ کنسیڈریشن کو لافل ہونا ضروری ہے. کنسیڈریشن کو اردو میں کہتے ہیں بدل اگر لافل نہیں ہے، میں ابھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. بدل اگر لافل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تب بھی وہ ایگریمنٹ کانٹریکٹ نہیں بنے گا. سو کنسیڈریشن کا ایک چھوٹا سا کنسیپٹ میں نے یاد ہے اپنے پچھلے لیکچر میں دیا تھا کہ ول یو بائی مائی موٹر سائیکل، ول یو بائی مائی کار فار ₹2 lakh. اب اس میں کنسیڈریشن کہاں موجود ہے بتائیے؟ میری کنسیڈریشن کیا ہے؟ میری کنسیڈریشن یہ ہے کہ آپ مجھے ₹2 lakh دیں گے، اور آپ کی کنسیڈریشن کیا ہے کہ آپ کو کیا ملے گی؟ اس کا بدل ملے گا. جو آپ دے رہے ہیں وہ کنسیڈریشن نہیں ہے، جو آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی کنسیڈریشن ہے. مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 2 lakh کی ضرورت ہے. جو میں لے رہا ہوں وہ میری کنسیڈریشن ہے. اس کو 2 lakh کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 lakh آپ کو دے رہا ہے، اس کی کنسیڈریشن کیا ہے؟ کار ہے. اب یہ کیا ہونی چاہیے؟ لافل ہونی چاہیے، لیگل ہونی چاہیے. اگر یہ لافل نہیں ہے تو وہ ایگریمنٹ کانٹریکٹ نہیں بنے گا. اس کے بعد آبجیکٹ جو ہے وہ لافل ہونا چاہیے. اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ لافل. جس مقصد کے لیے آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ معاہدہ کر رہے ہیں، وہ آبجیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ لافل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور لافل آبجیکٹ ہونا چاہیے. اور آخر میں لکھا ہوا ہے کانٹریکٹ رائٹ لافل آبجیکٹ and are not expressly declared to be void. اور یہ expressly void نہیں ہونا چاہیے. has not been declared expressly
وائڈ کا مطلب ہے زیرو. قانون نے اس کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ ڈکلیئر کر دیا ہے وائڈ. اگر اس کو وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے، ایکسپریسلی کا مطلب ہے تحریری طور پر. اگر تحریری طور پر قانون نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ وائڈ کہہ دیا ہے، زیرو کر دیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ زیرو ہے، تو تب بھی وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ نہیں بنے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایگریمنٹ کا کانٹریکٹ بننا ضروری ہے. ایگریمنٹ جب انفورسیبل بائی لا ہوتا ہے تو وہ کانٹریکٹ بنتا ہے. اور ایگریمنٹ میں ڈیوٹیز پیدا ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جب آفر ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر سوشل آبلیگیشن بھی پیدا ہوتی ہے، لیگل آبلیگیشن. سو قانون میں لیگل آبلیگیشن پیدا ہونی چاہیے تاکہ وہ کیا ہو؟ انفورسیبل ہو. یاد ہے مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ میں نے ایک اپنے دوست کو انوائٹ کیا ہے پی سی میں دعوت پر، ٹھیک ہے. اب اس میں سوشل آبلیگیشن پیدا ہوئی ہے، لیگل نہیں. لیکن اگر میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی کار 2 لاکھ میں آپ کو دوں گا اور نہیں دیتا تو آپ میرے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں لیگل آبلیگیشنز تھی جو آپ نے پورا نہیں کی ہے. اب مجھے اگر پیسہ نہ ملا اور آپ کو اگر کار نہ ملی، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے یا ہم جو ہے قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. سو ٹو کنکلوڈ، کانٹریکٹ از اکول ٹو ایگریمنٹ. اب ٹو کنکلوڈ، اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں، ٹو کنکلوڈ، رائٹ، ٹو کنکلوڈ، کانٹریکٹ از اکول ٹو ایگریمنٹ پلس انفورسیبلٹی بائی لا. ایگریمنٹ پلس انفورسیبلٹی بائی لا. ایگریمنٹ پلس انفورسیبلٹی بائی لا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان ایلیمنٹس کو آپ نے 1 بائی 1 ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرنی ہے، تو تاکہ آپ کا جواب جو ہے وہ مکمل ہو جائے. تو پہلا جو ایسنشل ہے، ٹھیک ہے، وہ خیر یہ تو بہت ضروری ہیں جو 5 میں نے بتائے ہیں، لیکن شروعات جو میں کر رہا ہوں، نمبر 1 جس کو سے میں شروع کر رہا ہوں وہ ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس. وہ کیا ہے؟ آفر اینڈ ایکسیپٹنس. اب نمبر 1 جہاں سے میں یہ شروع کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ آفر اینڈ ایکسیپٹنس. دیکھیے، ایک آفر ہونا چاہیے اور اس کی کیا ہونی چاہیے؟ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. جب تک آفر نہیں ہوگی تو کیسے ایکسیپٹنس ہوگی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک ایکسیپٹڈ کیا ہے؟ آفر ہوتی ہے. ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک ایکسیپٹڈ آفر ہوتی ہے. جب آپ آفر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں سو وہ ایگریمنٹ بن جاتا ہے. سو دیر مسٹ بی 2 پارٹیز. کتنی پارٹیز ہونی چاہیے؟ 2 پارٹیز ہونی چاہیے ٹو این ایگریمنٹ. 1 پارٹی میکنگ دا آفر، ایک پارٹی آفر کرے گی اور دوسری پارٹی اس کو کیا کرے گی؟ ایکسیپٹ کرے گی. دا ٹرم آف دا آفر مسٹ بی ڈیفینٹ. آفر کی جو ٹرمز ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ڈیفینٹ ہونی چاہیے. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ A says to B، A B سے کہتا ہے I will sell you a car، میں تمہیں ایک کار بیچتا ہوں، but I own 3 cars، لیکن میرے پاس 3 کار ہیں. اب مجھے اسے بتانا ہے کہ کون سی کار میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آفر ڈیفینٹ تو نہیں ہوئی. ڈیفینٹ تو جب ہوگی جب میں کہوں کہ I want to sell you this Honda Civic, right, 2012 model, okay, and the value is rupees اتنا. ٹھیک ہے، اس کا کلر جو ہے وہ بلو ہے. تو اس صورتحال میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ I will sell you a car and I own 3 different cars. The offer is definite or not definite? This is not definite offer. ٹھیک ہے، سو آفر کیا ہونی چاہیے؟ ڈیفینٹ ہونی چاہیے.
اور ایکسیپٹنس آف دا آفر مسٹ بی ایبسلیوٹ اینڈ کنڈیشنل، اور اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایبسلیوٹ اور انکنڈیشنل ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو اپنا مکان جو ہے 4,50,000 روپے میں بیچوں گا اور قبضہ جو ہے 25 اگست کو دے دوں گا۔ یہ آفر میری طرف سے گئی۔ آپ نے کہا نہیں 25 اگست کو مجھے نہیں چاہیے قبضہ، آپ مجھے جو ہے وہ 20 جون کو جو ہے قبضہ دے دیجیے، 25 اگست کو نہیں 20 جون۔ تو یہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ نہ تو ایبسلیوٹ نہیں ہوئی، یہ کنڈیشنل ہو گئی۔ آپ نے اس کو کنڈیشنل بنا دیا۔ میں نے اس کو کیا کہا تھا کہ میں قبضہ آپ کو اس اگست کی اس تاریخ کو دوں گا اور اتنے روپے آپ مجھے دے دیجئے۔ روپوں پر آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن آپ کو جو اختلاف ہوا وہ کس پر ہوا کہ اس کا قبضہ دینے پر، کہ قبضہ جو ہے آپ کو جون کی کسی تاریخ کو چاہیے تھا۔ تو یہ ایبسلیوٹ جو ہے تو نہیں ہوئی۔ ایبسلیوٹ کا مطلب ہے جیسے گئی ویسے لے لی گئی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں یہ بنگلہ آپ کو اتنے روپے میں بیچوں گا اور آپ کو اس کا قبضہ جو ہے 25 اگست کو دے دوں گا۔ آپ کہہ رہے 25 اگست کو نہیں، مجھے تو 15 جون کو قبضہ چاہیے، تو آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ رائٹ، کنڈیشنل بنا دیا۔ تو ایکسیپٹنس جو ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہونی چاہیے، وہی رقم اور وہی تاریخ اسی پر قبضہ لیں گے تو آپ کا یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کس میں چینج ہوگا؟ کانٹریکٹ میں چینج ہوگا، ٹھیک ہے؟ سو آف ایکسیپٹنس کیا ہونی چاہیے؟ ایبسلیوٹ اینڈ انکنڈیشنل ہونی چاہیے۔ دا ایکسیپٹنس مسٹ آلسو بی اکارڈنگ ٹو دا موڈ پرسکرائبڈ۔ موڈ کہتے ہیں طریقہ کار کو، MODE موڈ، موڈ کہتے ہیں طریقہ کار کو۔ اب میں نے ایک کو آفر بھیجی، ٹھیک ہے، کہ میں یہ مکان آپ کو اتنے روپے میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ اپنی ایکسیپٹنس ٹیلی گرام کے ذریعے دیجیے گا۔ آپ اپنی ایکسیپٹنس کیسے دیجیے گا؟ ٹیلی گرام کے ذریعے دیجیے گا۔ آپ نے لیٹر کے ذریعے ایکسیپٹنس بھیج دی۔ اب میں نے خاموشی سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، رکھ لیا اس لیٹر کو، تو یہ ایکسیپٹنس ہو جائے گی۔ اگرچہ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی ایکسیپٹنس جو ہے وہ کیسے بھیجیے گا؟ ٹیلی گرام کے ذریعے۔ آپ نے مجھے اپنی ایکسیپٹنس لیٹر کے ذریعے بھیج دی۔ اگر میں جب تک اعتراض نہ کروں، جب تک اعتراض نہیں کروں گا، یہ ایگریمنٹ نہیں بنے گا، یہ کانٹریکٹ نہیں بنے گا۔ اگر میں نے اسے خاموشی سے رکھ لیا تو اب یہ قبول ہو جائے گا، ایکسیپٹنس قبول ہو جائے گی۔ اگرچہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی ایکسیپٹنس کیسے بھیجیے گا؟ ٹیلی گرام کے ذریعے بھیجے گا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اس کو رکھ لیا، تو یہ قبولیت ہو جائے گی، معاہدہ ہو جائے گا۔ تو میں نے پہلی چیز آپ کو بتلا دی، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، دیر مسٹ بی ٹو پارٹیز ٹو این ایگریمنٹ، ون پارٹی میکنگ دا آفر اینڈ دا ادر پارٹی ایکسیپٹنگ اٹ۔ دو پارٹی ہونی چاہیے، ایک آفر دے گی، دوسری اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ ٹرم آف دا آفر کیا ہونی چاہیے؟ ڈیفینٹ ہونی چاہیے۔ میں نے مثال دی آپ کو کہ میرے پاس 3 کار ہیں، ایک بیچنا چاہتا ہوں، بھائی کون سی کار؟ تو ڈیفینٹ تو نہیں ہوئی نا بھائی، اس کو ڈیفینٹ ہونا چاہیے۔ ایکسیپٹنس آف دا آفر مسٹ بی ایبسلیوٹ اینڈ انکنڈیشنل۔ ابھی مثال دی میں نے آپ کو بنگلے کی کہ آپ چاہتے ہیں جون میں لینا، ٹھیک ہے، اس کا قبضہ میں جو ہے وہ اگست میں دینا چاہ رہا ہوں، تو یہ بھی ایبسلیوٹ اور رائٹ انکوالیفائڈ نہیں ہوئی نا، آپ نے اس کو کوالیفائڈ کر دیا۔ آپ کو چاہیے قبضہ 25 جون میں، ٹھیک ہے، میں قبضہ دینا چاہ رہا ہوں اگست میں، تو یہ آپ نے اس کو انکنڈیشنل تو نہیں کیا بلکہ کنڈیشنل کر دیا۔ دا ایکسیپٹنس مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دا موڈ پرسکرائبڈ۔ ابھی میں نے مثال دی کہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ جس موڈ پر کہا جائے، جس طریقہ کار پہ کہا جائے، اس طریقہ کار پہ ایکسیپٹنس بھیجیے۔ جیسے میں نے آپ کو آفر کیا، ٹھیک ہے، کوئی چیز بیچنے کی، اور آپ سے کہا کہ بھائی ایکسیپٹنس ٹیلی گرام کے ذریعے بھیجیے گا، آپ نے خط کے ذریعے ایکسیپٹنس بھیجی، آپ نے ایکسیپٹنس، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، یو سینڈ رائٹ ایکسیپٹنس، بٹ اٹ واز تھرو واٹ؟ تھرو ٹیلی گرام۔ اب یہ میری مرضی ہے، اگر میں نے اس کو چیلنج کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا کہ بھئی تو نے میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں بھیجی، تو پھر تو یہ کانٹریکٹ نہیں بنے گا،
لیکن اگر میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، رکھ لیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایک کانٹریکٹ بن جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ انٹینشن، دوسری چیز کیا ہے؟ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ۔ ایگریمنٹ ایسا ہو جس سے لیگل ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیگل ریلیشن شپ کیسے کریٹ ہوگا؟ دیکھیے، ایک سوشل یا ڈومیسٹک ریلیشن شپ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے لیگل ریلیشن شپ۔ ایک ہسبینڈ ہے، اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو جیب خرچ دے گا 5,000 روپیہ مہینہ، بعد میں دونوں میں علیحدگی ہو گئی، بیوی نے مقدمہ کر دیا۔ کہاں مقدمہ کر دیا؟ عدالت میں، یا وہ جو پیسہ تو نے کہا تھا وہ پیسہ دے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو قانون کہے گا کہ یہ ڈومیسٹک ارینجمنٹ تھا، یہ گھریلو معاملہ تھا، اس کا تعلق لیگل ریلیشن شپ سے نہیں تھا، گھریلو معاملہ تھا۔ اب وہ تجھے 5,000 روپے مہینہ دے، 10,000 روپے مہینہ دے یا نہ دے، یہ ایک ڈومیسٹک ارینجمنٹ تھا، یہ گھریلو معاملہ تھا، یہ جو ہے قانوناً جو ہے رشتہ داری میں تبدیل نہیں ہوا ہے۔ تو لہٰذا انٹینشن ایسی ہونی چاہیے جو لیگل ریلیشن شپ کو کیا کرے؟ کریٹ کرے۔ وین دا ٹو پارٹیز اینٹر انٹو این ایگریمنٹ دیئر انٹینشن مسٹ بی ٹو کریٹ واٹ؟ لیگل ریلیشن شپ۔ لیکن میرے پہلے والی مثال میں جس میں نے کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو سیل یو مائی موٹر کار فار روپیز رائٹ 2 لاکھ اور رائٹ، اور آپ نے اس کو یس کر دیا تھا، تو اس میں کون سا ریلیشن شپ کریٹ ہوا تھا؟ لیگل ریلیشن شپ کریٹ ہوا تھا، اس میں کوئی ڈومیسٹک ریلیشن شپ نہیں تھا۔ مجھے آپ کو اپنی کار دینی تھی، آپ کو 2 لاکھ روپے دینے تھے۔ تو یہ مثال آپ اس میں دیجیے گا۔ تو دوسرا کیا تھا؟ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ۔ کنسیڈریشن کیا ہونی چاہیے؟ لافل ہونی چاہیے۔ تیسرا اس کا ایلیمنٹ جو ہے ایسینشیلز میں یا ایلیمنٹس میں ویلڈ کانٹریکٹ میں، پہلا ایلیمنٹ کیا تھا؟ دیر مسٹ بی آفرر اینڈ ایکسیپٹنس۔ ایک آفر ہونی چاہیے، ایک ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا تھا؟ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ۔ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ، میں نے ابھی آپ کو مثال دی اس ہسبینڈ کی اور وائف کی، وہ ایک ڈومیسٹک ارینجمنٹ تھا، کہتے نا جیب خرچی دی، 3,000 روپیہ جیب خرچی دی، 5,000 روپیہ جیب خرچی، اب نہیں دی اس نے، تو کیا وہ بیوی مقدمہ کر دے گی اس پر؟ جبکہ ان میں علیحدگی بھی ہو گئی۔ انڈرسٹینڈ؟ تو لیگل ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسری کنسیڈریشن کیا ہونا چاہیے؟ لافل ہونی چاہیے۔ این ایگریمنٹ ٹو بی انفورسیبل بائی لا مسٹ بی سپورٹ بائی کنسیڈریشن۔ بھائی کنسیڈریشن تو ہونا ضروری ہے۔ کنسیڈریشن کیا ہے؟ سم تھنگ ان ریٹرن۔ کنسیڈریشن کیا ہے؟ سم تھنگ ان ریٹرن۔ سم تھنگ ان ریٹرن۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں تجھے اپنی موٹر کار دے دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ریٹرن میں کچھ نہ لوں، ٹھیک ہے، جب ریٹرن میں کچھ نہیں لوں گا تو میں پابند نہیں ہوں کہ اپنی موٹر کار آپ کو دوں، انکار میں کر دوں۔ میں آپ سے کہوں کل آنا، میں تمہیں اپنی موٹر کار دوں گا، ٹھیک ہے، کل آپ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، تو کہا جاؤ تم نے تو کہا تھا موٹر کار دوں گا، اب موٹر کار کہاں سے دوں گا؟ کوئی میں نے ریٹرن لیا ہے؟ ہاں، اگر یہ کہتا میں کل تمہیں موٹر کار دوں گا اور تم اس کے عوض مجھے 2 لاکھ روپے دے دینا، اب یہ جو ہے کنسیڈریشن ہو گئی، بدل ہو گیا اس میں آپ کو کیا دوں گا؟ موٹر کار دوں گا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ 2 لاکھ روپیہ دیں گے۔ تو بدل کا ہونا ضروری ہے، اور بدل کیا ہونی چاہیے؟ قانونی ہونی چاہیے، اور اس کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں سم تھنگ ان ریٹرن۔ واٹ از کنسیڈریشن؟ سم تھنگ ان ریٹرن، سوائے دینا اور اس کے عوض کچھ نہ لینا، ٹھیک ہے۔ کنسیڈریشن کو ایبسنٹ قرار دیتا ہے، کنسیڈریشن نہیں ہوتی اس کے اندر، اور جب کنسیڈریشن نہیں ہوتی دیر از نو ایگریمنٹ اف دیر از نو کنسیڈریشن۔ اگر کنسیڈریشن نہیں ہے تو ایگریمنٹ نہیں ہوگا، اور ایگریمنٹ جو ہے اس میں دونوں طرف سے کیا ہونی چاہیے؟ کنسیڈریشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں صرف کہہ دوں کہ میں یہ چیز آپ کو دوں گا اور اس کے عوض اس کے ریٹرن میں کچھ نہ لوں تو آپ پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اخلاقی وعدہ تو کر دیا میں نے آپ کو کہ میں تجھے کل اپنی موٹر کار دے دوں گا، کل 4 بجے آ جانا، تجھے دے دوں گا، اور اگر میں نہ دے سکا تو آپ کیا مجھ پر مقدمہ کر دیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کنسیڈریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنسیڈریشن ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ پارٹیز جو ہیں
معاہدے کے فریقین جو ہیں، معاہدے کے جو فریقین ہیں، اب وہ ABCD ہیں، 4 ہیں، چاروں کیا ہونی چاہیے؟ معاہدہ کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے۔ دیکھیے معاہدہ جو ہے ہر ایرے خیرے سے نہیں ہوتا، معاہدہ کرنے کی کیا ہونی چاہیے؟ اہلیت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بالغ معاہدہ کر سکتا ہے، ایک بالغ شخص جس کی عمر کتنی ہے؟ 18 برس تک عمر حاصل کر چکا ہے، وہ معاہدہ کر سکتا ہے۔ مائنر جو ہے وہ معاہدہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا آدمی، کوئی شخص دیوانہ ہے، پاگل ہے، ٹھیک ہے، فاتر العقل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی معاہدہ نہیں کر سکتا۔ معاہدہ ہے سمجھ کا کام، اور اگر اس میں سمجھ ہی نہیں ہے، اگر وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، انساؤنڈ مائنڈ ہے، تو بتاؤ وہ معاہدہ کیسے سمجھے گا؟ معاہدہ کیسے کرے گا؟ معاہدہ تو سمجھ کا کام ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ معاہدہ سمجھنے کی اہلیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل میں سوال ایک کریں گے کہ who are competent to contract ڈسکس، کانٹریکٹ کے کمپیٹنٹ لوگ کون سے ہیں، اس کو ڈسکس کرو، تو ہم اس پہ ایک باقاعدہ ڈسکشن کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قانون اس کو ڈسکوالیفائی نہ کرتے، قانون اگر اس کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، قانون اس کو نااہل قرار دیتا ہے کہ یہ معاہدہ نہیں کر سکتا، تو وہ شخص بھی معاہدہ نہیں کر سکتا۔ تو 3 لوگ ایسے ہیں۔ پہلا شخص جو نابالغ ہے وہ معاہدہ نہیں کر سکتا، بالغ معاہدہ کر سکتا ہے، جس کی عمر کتنی ہو؟ 18 برس حاصل کر چکا ہو۔ اگر کوئی شخص 18 برس کی عمر حاصل کر چکا ہے لیکن اس کا کوئی سرپرست نہیں، ایسی صورت میں اس کی جو ایج آف میجورٹی ہے، بالغ ہونے کی عمر جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی؟ 21 برس ہو جائے گی۔ اب وہ 21 برس میں کیا سمجھا جائے گا بالغ؟ یہ اس وقت ہوگا جب اس کا کوئی نیچرل گارڈین نہیں ہے۔ اگر نیچرل گارڈین ہے اس کا، تو اس کی عمر وہی 18 برس ہوگی، جس میں بھائی آپ کے آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ بنتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے وہ۔ لیکن 21 برس کب ہوگی؟ جب اس کا کوئی نیچرل گارڈین نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، تو اس کی عمر کتنی سمجھی جائے گی؟ 21 برس۔ ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے، نمبر 2۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ڈسکوالیفائڈ نہ ہو فرام کانٹریکٹنگ، کانٹریکٹ کرنے کا ڈسکوالیفائی اگر ہوگا تو وہ بھی معاہدہ نہیں کر سکتا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فری اینڈ جینوئن کنسنٹ، فری اینڈ جینوئن کنسنٹ۔ آپ کی کنسنٹ کیا ہونی چاہیے؟ فری اور جینوئن ہونی چاہیے۔ میں نے پسٹل رکھ کر آپ کی رضامندی، بیچو اپنا مکان بیچ دو معاہدہ کر کے، ورنہ گولی مار دوں گا، ورنہ آئی ول شوٹ یو، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا اگر تم اپنا مکان مجھے نہیں بیچتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی مرضی کہاں آزاد ہے بھائی؟ اگر گن پوائنٹ پر آپ کی مرضی لے گئی ہے، اگر گن پوائنٹ نہیں ہوتا تو آپ کبھی مجھ جیسے آدمی کو نہیں بیچتے مکان، آپ کسی دوسرے آدمی کو بیچ دیتے۔ تو میرا مطلب یہ ہوا کہ کنسنٹ کیا ہونی چاہیے؟ فری ہونی چاہیے۔ کنسنٹ آزاد نہیں ہے تو وہ معاہدہ نہیں بنے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ کنسنٹ کب آزاد نہیں ہوگی، اس پر ایک ڈیٹیل میں کوشچن ہوگا۔ وین از کنسنٹ سیڈ ٹو بی ناٹ فری، جب کنسنٹ جو ہے فری نہیں ہوگی، تو جب کنسنٹ فری نہیں ہوگی تو معاہدہ نہیں بن سکے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا آبجیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ لافل ہونا چاہیے۔ آبجیکٹ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ لافل ہونا چاہیے، مقصد جو ہے وہ لافل ہونا چاہیے۔ The object of the agreement must be lawful. In other words, it means that the object must not be illegal, immoral or opposed to public policy. 3 ذریعوں سے آبجیکٹ آپ کا unlawful ہوتا ہے۔ ایک جب illegal ہو، جب immoral ہو، اور تیسرا کیا ہو؟ پبلک پالیسی کے خلاف ہو۔ اب امورل کی مثال میں آپ کو دے دوں ایک، کہ دیکھیے ایک شادی شدہ خاتون ہے، اس کو ایک شاہوکار، ایک بڑا آدمی پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنے شوہر سے ڈائیورس لے لے، طلاق لے لے، تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ اب اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو یہ معاہدہ جو ہے غیر اخلاقی طور پر معاشرے کو کیا کرے گا؟ بگاڑ دے گا۔ اب پیسہ دے کر طلاق دی جائے گی اور پھر وہ اس سے شادی کر لی جائے گی۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ امورل ہے۔ تو امورل جو ہے وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے،
مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لافل ہونا چاہیے. آبجیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ لافل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. باقی 2 پوائنٹس رہتے ہیں، آپ اس کو پڑھیے گا اچھی طریقے سے اپنے نوٹس میں، اور کوئی پوائنٹ سمجھنا ہے تو بلا شبہ بغیر کسی مزاحمت کے آپ پوچھیں. سو ٹل نیکسٹ ویک، اٹ از خدا حافظ فرام دس روم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.